आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। पहले इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में 33,700 करोड़ रुपये मालियत के प्रोजेक्टों का आगाज किया। जनाब मोदी ने कहा कि इन इक़दामात से हजारों रोजगार पैदा होंगे और रियासत की इक़्तिसादी तरक्की को रफ्तार हासिल होगी। मरकज ने मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के हिस्सों में मुसल्लह फोर्सेस के खुसूसी इख्तियारात से मुताल्लिक एक्ट में 6 महीने की तौसीह कर दी है। उत्तराखंड में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट इस साल 30 अप्रैल को खोले जाएंगे। आज मुल्क भर में ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जा रहा है। ये त्यौहार रमजान उल मुबारक के मुक़द्दस महीने के इख्तिताम पर मनाया जाता है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि अगर ईरान अपने न्यूक्लियाई प्रोग्राम पर वाशिंगटन के साथ किसी समझौते पर नहीं पहुंचता है तो उसे बमबारी और इजाफी महसूलात का सामना करना पड़ेगा। और ओमान में जारी एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में दीपक पुनिया और उदित को चांदी के तमगे पर इक्तफा करना पड़ा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में 33,700 करोड़ रुपये मालियत के प्रोजेक्टों का आगाज किया। बिलासपुर में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि इन इक़दामात से हजारों रोजगार पैदा होंगे और रियासत की इक़्तिसादी तरक्की को रफ्तार हासिल होगी। वज़ीर आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि ये प्रोजेक्ट्स बुनियादी ढांचे को तौसीह देने, हाउसिंग, तालीम और देही बाइख्तियारी के उनकी हुकूमत के एजेंडे के साथ हम आहंग हैं। कांग्रेस की सरकार में भर्ती परीक्षाओं में भी खूब घोटाले हुए। भाजपा सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में हुए घोटालों को लेकर जांच बिठाई है और हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं करवा रही है। इन ईमानदार प्रयासों का नतीजा है कि भाजपा पर जनता का भरोसा बढ़ता जा रहा है। वज़ीर आज़म ने जिन प्रोजेक्टों का आगाज किया है उनमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 लाख नए मकानात, स्मार्ट क्लासरूम्स और जदीद लेबॉर्ट्रियों से आरास्ता 130 पीएम श्री स्कूल, तवानाई से मुताल्लिक इलाकाई सिक्योरिटी को वसअत देने के लिए 540 किलोमीटर तवील पेट्रोलियम पाइपलाइन और नक्सलियों से मुतासरा इलाकों में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के मकसद से देही सड़कों की तौसीह का काम शामिल है। जनाब मोदी ने कहा कि ये प्रोजेक्ट्स छत्तीसगढ़ को भारत के इक़्तिसादी असलधारे में शामिल करने की वसी तर कोशिशों का हिस्सा है, जिससे छत्तीसगढ़ का कानकनी और ज़राअत पर तारीखी इन्हिसार कम होगा। साथ ही सनती और तालीमी मराकिज को तक़वियत मिलेगी। अपोजिशन पर तनकीद करते हुए जनाब मोदी ने कांग्रेस पर छत्तीसगढ़ के भर्ती घपलों, बदइंतजामी और ठप हो चुके तरक्याती प्रोजेक्टों के जरिए नौजवानों के लिए कामयाबी के रास्ते बंद कर देने का इल्जाम लगाया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस दौरे इख्तिदार में बेतहाशा बदउनवानी हुई, भर्ती इम्तिहानात के पर्चे लीक हुए और गरीबों के लिए मुख्तस सरकारी फंड्स का गलत इस्तेमाल किया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 19 अप्रैल को 272 किलोमीटर तवील उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल राब्ते के मुकम्मल होने पर कटरा से कश्मीर के लिए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कल जम्मू में नामानिगारों से बात करते हुए मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने कहा कि वज़ीर आज़म 19 अप्रैल को उधमपुर पहुंचेंगे। जनाब मोदी दुनिया के सबसे बड़े रेलवे पुल का दौरा करेंगे और इसका इफ्तिताह करेंगे। इसके बाद जनाब मोदी कटरा से वंदे भारत ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये सर्विस पहले कटरा से चलेगी क्योंकि जम्मू स्टेशन पर तज़ीनकारी का काम जारी है। मज़कूरा प्रोजेक्ट, जिसका तवील अरसे से इंतजार था, साल 1997 में शुरू हुआ था। दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाके की वजह से कई मरतबा ये ताखीर का शिकार हुआ। इसमें 38 सुरंगें, 927 पुल और 1315 मीटर तवील जनाब पुल शामिल है, जो आईफल टावर से भी ऊंचा है। हुक्काम के मुताबिक मज़कूरा ट्रेन से जम्मू और श्रीनगर के दरमियान सफर के वक्त में नुमायां तौर पर कमी आएगी और खित्ते में राब्ते में भी बेहतरी आएगी। वज़ारत दाखिला ने ऐलान किया है कि मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के हिस्सों में मुसल्लह अफवाज के खुसूसी इख्तियारात से मुताल्लिक कानून को मजीद 6 महीने के लिए तौसीह दे दी गई है, जिसका इतलाक कल यानी 1 अप्रैल 2025 से होगा। मणिपुर में इम्फाल वेस्ट, इम्फाल ईस्ट, टुवाल, बिशनपुर, काकचिंग के 13 पुलिस थानों के तहत आने वाले इलाकों के अलावा तमाम जिलों में AFSPA का निफाज जारी रहेगा। रियासत को मई 2023 से नस्ली तशद्दुद का सामना है। नागालैंड के 8 जिलों और दीगर 5 इलाकों में भी इसमें तौसीह दी गई है, जबकि अरुणाचल प्रदेश के तिरप, चांगलांग,
لونگجینگ اور نامسائی ضلع کے کچھ مخصوص علاقوں میں AFSPA کا نفاذ جاری رہے گا۔ ان خطوں میں امن و قانون کی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے، جہاں سیکیورٹی مسائل سے نمٹنے کے لیے AFSPA نافذ کیا گیا ہے۔ منی پور میں جاری نسلی تشدد کے بعد 13 فروری سے صدر راج نافذ ہے۔ قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA نے ایک متاثرہ شخص کو غیر قانونی طریقے سے امریکہ بھیجنے کے معاملے کے کلیدی ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ متاثرہ شخص کو اس مہینے بھارت واپس بھیج دیا گیا تھا۔ ایجنسی نے کہا ہے کہ متاثرہ شخص کے مطابق اس نے ملزم کو غیر قانونی امیگریشن عمل کے بدلے تقریباً 45 لاکھ روپے ادا کیے تھے۔ NIA کی جانچ میں انکشاف ہوا ہے کہ ملزم کے پاس لوگوں کو بیرونی ممالک بھیجنے کا کوئی لائسنس، قانونی پرمٹ یا رجسٹریشن نہیں ہے، اور وہ متاثرین کو ڈنکی روٹ کے ذریعے اسپین، ایل سلواڈور، گواٹے-مالا اور میکسیکو کے راستے غیر قانونی طریقے سے امریکہ بھیجا کرتا تھا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج سے ممبئی کے 2 روزہ دورے پر روانہ ہوں گی۔ صدر جمہوریہ آج شام ممبئی پہنچیں گی۔ وہ کل ممبئی میں ریزرو بینک آف انڈیا کی 90ویں سالانہ تقریبات کی اختتامی تقریب میں شرکت کریں گی۔ اتراکھنڈ میں گنگوتری دھام کے کپاٹ اس سال 30 اپریل کو صبح 10:30 بجے اکشے ترتیہ کے موقع پر کھولے جائیں گے۔ ماں گنگا کی سرمائی قیام گاہ مکوا میں شری گنگوتری ٹیمپل کمیٹی کی ایک میٹنگ میں اس ضمن میں فیصلہ لیا گیا۔ شری یمنوتری دھام کے کپاٹ بھی اسی دن کھولے جائیں گے۔ یمنوتری دھام کے کپاٹ کو کھولے جانے کے وقت کا اعلان 3 اپریل کو یمنا جینتی کے موقع پر یمنوتری ٹیمپل کمیٹی کے ذریعے کیا جائے گا۔ شری بدری ناتھ کیدارناتھ ٹیمپل کمیٹی کے میڈیا انچارج ڈاکٹر ہریش گوڑ نے بتایا کہ شری بدری ناتھ اور شری کیدارناتھ دھاموں کے کپاٹ کے کھولے جانے کی تاریخ اور وقت کا اعلان پہلے ہی کیا جا چکا ہے۔ شری بدری ناتھ کے دھام کے کپاٹ 4 مئی کو صبح 6 بجے، جبکہ شری کیدارناتھ کے دھام کے کپاٹ 2 مئی کو صبح 7 بجے کھولے جائیں گے۔ یمنوتری، گنگوتری، کیدارناتھ اور بدری ناتھ اتراکھنڈ میں 4 بلند بالا پہاڑیوں پر واقع دھام ہیں۔ یہ دھام ہر سال تقریباً 6 مہینے کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں اور عام طور پر اپریل یا مئی کے دوران گرمیوں میں کھولے جاتے ہیں۔ عام طور پر انہیں اکتوبر یا نومبر میں بند کر دیا جاتا ہے۔ مقدس یاتری یمنوتری سے گنگوتری اور کیدارناتھ کی جانب روانہ ہوتے ہیں اور آخر میں بدری ناتھ تک پہنچتے ہیں۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ آج ملک کے مختلف حصوں میں مذہبی عقیدت اور جوش و جذبے کے ساتھ عید الفطر کا تہوار منایا جا رہا ہے۔ یہ تہوار رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اختتام پر منایا جاتا ہے۔ عقیدت مند عیدگاہوں اور بڑی مساجد میں عید کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ دلی میں جامع مسجد، فتح پوری مسجد اور شاہی عیدگاہ میں عید کی نماز ادا کی جا رہی ہے۔ اس موقع پر سیکیورٹی کی خاطر خواہ انتظامات کیے گئے ہیں۔ صدر جمہوریہ اور نائب صدر نے عید الفطر کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ اپنے پیغام میں صدر جمہوریہ نے اس بات پر زور دیا کہ یہ تہوار بھائی چارے، تعاون اور پیار و محبت کے جذبے کو مضبوطی فراہم کرتا ہے۔ صدر جمہوریہ نے اس امید کا اظہار کیا کہ یہ تہوار سبھی کے لیے امن، ترقی اور خوشحالی لے کر آئے گا اور ایک مثبت طریقہ کار کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے قوت فراہم کرے گا۔ نائب صدر جگدیپ دھنکڑ نے کہا ہے کہ عید الفطر کا تہوار ثقافتی تنوع سے حاصل ہونے والی قوت اور ان مشترکہ رشتوں کی یاد دہانی کراتا ہے جو افراد کو جوڑتی ہے۔ جموں کشمیر میں آج عید الفطر کا تہوار منایا جا رہا ہے۔ کل شام جموں کشمیر میں عید کا چاند دیکھا گیا۔ مفتی اعظم نصیر الاسلام نے شوال کا چاند نظر آنے کی تصدیق کی۔ اس کے ساتھ ہی رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا اختتام ہوتا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ عید الفطر اسلام کے اہم ترین تہواروں میں سے ایک ہے جو خصوصی دعاؤں، دعوتوں اور خیراتی کاموں کے ساتھ منائی جاتی ہے۔ اس موقع پر لوگ دوستوں اور رشتہ داروں کو عید مبارک پیش کرتے ہیں۔ گھروں میں بچوں کو نقدی کی صورت میں عیدی بھی دی جاتی ہے جس سے بچے خوشیاں مناتے ہیں۔ جموں کشمیر وقف بورڈ نے تصدیق کی ہے کہ سری نگر میں واقع درگاہ حضرت بل میں عید نماز کا سب سے بڑا اجتماع ہوگا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، کابینی وزراء اور دیگر شخصیات نے جموں کشمیر کے لوگوں کو عید الفطر کی مبارکبادی پیش کی ہے۔ طارق راتر، آکاشوانی نیوز، سری نگر۔ آج پورے سری لنکا میں بھی عید الفطر کا تہوار منایا جا رہا ہے۔ یہ تہوار رمضان المبارک کے 1 مہینہ طویل روزے کے اختتام پر منایا جاتا ہے۔ مسلم برادری کے افراد جو جزیرائی ملک کی 10% آبادی پر مشتمل ہیں، عید کی خصوصی نماز کے لیے مسجدوں میں جمع ہوئے اور ایک دوسرے کو عید کی پرخلوص مبارکباد پیش کی۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو انتباہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایران اپنے نیوکلیائی پروگرام پر
واشنگٹن کے ساتھ کسی سمجھوتے پر نہیں پہنچتا ہے تو اسے بمباری یا اضافی محصولات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک نیوز چینل کو دیے گئے انٹرویو میں ٹرمپ نے کہا کہ امریکی اور ایرانی حکام بات چیت کر رہے ہیں، تاہم انہوں نے اس بارے میں مزید تفصیلات نہیں بتائیں۔ Iran is very high on my list of things to watch. Have to talk and talk it out, or my big preference is we work it out with Iran. But if we don't work it out, bad things are going to happen to Iran. دوسری جانب تہران نے سمجھوتا کرنے یا فوجی کارروائی کا سامنا کرنے کے ٹرمپ کے انتباہ کو مسترد کر دیا ہے۔ اسی انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے یوکرین میں جاری جنگ کے معاملے پر روس کے صدر ولادیمیر پوتن کے خلاف سخت برہمی کا اظہار کیا۔ ٹرمپ نے روس کو انتباہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر وہ جنگ بندی پر راضی نہیں ہوتا تو وہ روس سے تیل خریدنے والے ملکوں پر 50% تک محصولات عائد کر دیں گے۔ اس بات کو ٹرمپ کے موقف میں تبدیلی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ وہ ماضی میں بات چیت کے دوران پوتن کے حمایتی کے طور پر دیکھے جا رہے تھے۔ یورپی رہنما ٹرمپ کے موقف سے تشویش میں مبتلا تھے، تاہم ٹرمپ کے حالیہ تبصرے نے سخت موقف کا مظاہرہ کیا ہے۔ بھارتی فضائیہ آج سے یونان میں شروع ہو رہی کثیر ملکی فضائی مشق انیوکوس 25 میں شرکت کرے گی۔ 12 دنوں تک چلنے والی اس مشق کی میزبانی یونان کی ہیلینک فضائیہ کر رہی ہے اور یہ ایلیس کے تاریخی خطے کے انڈراویڈا ایئر بیس پر منعقد ہو رہی ہے۔ 11 اپریل تک چلنے والی اس فضائی مشق میں حصہ لینے والے بھارتی دستے میں فضائیہ کے Su-30 MKI لڑاکا طیارے، IL-78 جنگی طیارے اور C-17 طیارے شامل ہیں۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں نے مالی سال 2024-25 کے دوران بھارتی قرض بازار میں تقریباً 56,000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی ہے، تاہم فورن پورٹ فولیو انویسٹرز یا FPIs نے موجودہ اقتصادی سال کے دوران بھارتی بازار سے 1,20,000 کروڑ روپیوں کی رقم نکالی بھی ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے اروناچل پردیش، کوکن اور گوا، مہاراشٹر، گجرات خطے، تریپورہ اور کیرلا میں آج دور دور تک تیز ہواؤں اور بجلی کے ساتھ گرج چمک کی پیش گوئی کی ہے۔ موسمیات سے متعلق ایجنسی نے سوراشٹر اور کچھ میں دور دور تک شدید گرمی کی پیش گوئی کی ہے۔ اردن کے عمان میں جاری ایشیائی کشتی چیمپئن شپ میں بھارتی اولمپک کھلاڑیوں دیپک پونیا اور ادت کو چاندی کے تمغوں پر اکتفا کرنا پڑا۔ کل رات کھیلے گئے مردوں کے 92 کلو گرام فری سٹائل زمرے میں دیپک پونیا نے جبکہ ادت نے 61 کلو گرام وزن کے زمرے میں چاندی کا تمغہ جیتا۔ اس دوران سیمی فائنل میں منگولیا کے کھلاڑی سے شکست کا سامنا کرنے والے دنیش نے ترکمانستان کے کھلاڑی کو ہرا کر کانسے کا تمغہ جیتا۔ بھارت اب تک ان مقابلوں میں مجموعی طور پر 10 تمغے جیت چکا ہے، جس میں سونے کا 1، چاندی کے 3 اور کانسے کے 6 تمغے شامل ہیں۔ یہ تھیں خبریں، اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شبانہ رحمان۔ شکریہ ضمیر۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اخباروں نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخیوں میں جگہ دی ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا، ہندوستان ایکسپریس، پرتاپ سمیت آج کے تقریباً سبھی اخباروں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے کل من کی بات پروگرام میں دیے گئے بیانات کو اہمیت کے ساتھ پیش کیا ہے۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے ان کے اس بیان کو سرخی بنایا ہے کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں بچوں کو تخلیقی سرگرمیوں میں شامل کرنا ضروری ہے۔ ساتھ ہی اخباروں نے جناب مودی کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ بین الاقوامی یوگا دن ایک بہت بڑا تہوار بن گیا ہے۔ روزنامہ پرتاپ نے وزیر داخلہ امت شاہ کے اس بیان کو سرخی بنایا ہے کہ 31 مارچ 2026 کے بعد نکسلزم محض تاریخ بن جائے گا۔ ساتھ ہی اخبار نے بیجاپور میں 50 نکسلیوں کے خود سپردگی کرنے کی خبر کو پیش کیا ہے۔ آج پورے ملک میں عید الفطر کا تہوار منائے جانے کی خبر بھی روزنامہ انقلاب سمیت تقریباً سبھی اخباروں نے پیش کی ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے چھتیس گڑھ میں 33,700 کروڑ روپے مالیت کے پروجیکٹوں کا آغاز کیا۔ جناب مودی نے کہا کہ ان اقدامات سے ہزاروں روزگار پیدا ہوں گے اور ریاست کی اقتصادی ترقی کو رفتار حاصل ہوگی۔ مرکز نے منی پور، اروناچل پردیش اور ناگالینڈ کے حصوں میں مسلح فورسز کے خصوصی اختیارات سے متعلق ایکٹ میں 6 مہینے کی توسیع کر دی ہے۔ اتراکھنڈ میں گنگوتری اور یمنوتری دھام کے کپاٹ اس سال 30 اپریل کو کھولے جائیں گے۔ آج ملک بھر میں عید الفطر کا تہوار منایا جا رہا ہے۔ یہ تہوار رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اختتام پر منایا جاتا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو دھمکی دی ہے کہ اگر ایران اپنے نیوکلیائی پروگرام پر واشنگٹن کے ساتھ کسی سمجھوتے پر نہیں پہنچتا ہے تو اسے بمباری اور اضافی محصولات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے خبرنامہ ختم ہوا۔